नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं ज़ीशान साहब से। ज़ीशान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कि आप हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और सारी नाज़रीन इस वक्त जितने भी लोग हैं हमारे सामने टीवी पर मौजूद, वो आपकी गुफ्तगू यानी देखने के लिए बेकरार हैं। तो ज़ीशान साहब, हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होता है ईद से जी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि रमज़ान जो एक बहुत ही मोतबर महीना और जिसमें परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये लालच ही है एक तरीके की, जो कहा जाए कि इंसान इबादत करता है तो लौ लगाने के लिए, यानी परवरदिगार की खुशनुदी हासिल हो और अल्लाह इबादतों को कबूल करे। ये हमारी और सबकी यही, नाज़रीन की सबकी दुआ यही है। तो रमज़ान आया, रोज़े रखे, इबादत हुई, कुरान मजीद की तिलावत हुई, रात रात भर जागे, सुबह सहरी का उठना, रात में इफ्तियार करना, यानी शाम को जब हम रोज़ा खोलते हैं तो एक ही चीज़ हमारे सामने रहती है कि अगली जो है यानी नेक्स्ट रोज़ा जो है वो आने वाला है, हम उसका इंतज़ार करते हैं। यानी इसी तरीके से एक से लेके हम 30-29 जो भी रोज़े हैं पूरे करते हैं। तो एक जो कसक रह जाती है थोड़ी सी खुशी, अगर कहा जाए इतना मोतबर महीना है, शैतान जिसमें क़ैद रहता है। तो ज़ीशान साहब, हम चाहते हैं आप नाज़रीन को बताएं कि आखिर रमज़ान क्या है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि रमज़ान जो एक मोतबर महीना है उसके बारे में बताएं, फिर उसके बाद हम ईद के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबको माह सयाम, माह रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद की आमद और ईद का मौका और रोज़े ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आसिफ साहब, आपने बड़े खूबसूरत सवालात किए और जो आपने तमहीद पेश की उसमें कई सवालात उभर करके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला आपने ये कहा कि एक लालच लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि लालच। देखिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए लालच ज़रूरी है। साइकोलॉजी की बात अगर हम करें तो उसके अंदर एक गोल है, लर्निंग, सिखाना जिसको कहा जाता है। उसमें उस गोल तक पहुंचने के लिए 3 चीज़ें बताई गई हैं, लर्न कराने के, सिखाने के लिए, एक जगह तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह ने हमें भी इस दुनिया में भेजा है तो वो किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है और इख्तियार हमारे हाथ में दे दिया है। बिल्कुल, कि इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, चाहे सिरात मुस्तकीम पर जाओ, चाहे वो रास्ता जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। और हर नमाज में तकरीबन हम ये बात कहते भी हैं, सूरह हमद। मैं कह रहा था कि 3 चीज़ें जो हैं वो किसी चीज़ को सिखाने के लिए ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला है रिवॉर्ड, इनाम। दूसरा है पनिशमेंट, सज़ा, डर, खौफ। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो है मोहब्बत, सिंपैथी जिसको कहते हैं। बहुत खूब। कुरान मजीद का आप अगर पढ़ें और गौर करें तो उसके अंदर यही 3 चीज़ें नज़र आएंगी आपको जी। सबसे पहला कि तुम ये करोगे तो तुम्हें हूरें मिलेंगी, तुम ये करोगे तो तुम्हें गलमान मिलेंगे, तुम ये करोगे तो तुम्हें फल बागात मिलेंगे, कौसर, सरसबील, सब बातें हो रही हैं। लालच 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 जो आपने इस्तेमाल किया, ये करोगे तो ये मिलेगा, जन्नत मिलेगी। बहुत खूब ज़ीशान साहब। नहीं करोगे तो हम तुम्हें जलाएंगे, खौलते हुए पानी में डालेंगे, हम तुम्हारी खाल उतारेंगे फिर पिन्हाएंगे, हम तुम्हें खाने को जो चीज़ें देंगे वो सूखे हुए दरख्त होंगे, उनकी टहनियाँ होंगी, खाओगे तो तुम्हारी भूख और बढ़ती जाएगी। शदीद अज़ाब से डराया जा रहा है। आप गौर करें, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि उलमाए नफ्सियात से अगर पूछा जाए, साइकोलॉजी से पूछा जाए, तो उसने कहा कि 3 चीज़ें हैं। हम उसका एक बहुत आसान सी मिसाल आपके सामने रखना चाहते हैं कि एक छोटा बच्चा है जिसने घर के माहौल में आंखें खोली हैं। आंखें खोलने के बाद अब उसकी परवरिश ज़रूरी है। परवरिश तो हो ही रही है, आगाज़ हो चुका है परवरिश का, लेकिन उसके मुस्तकबिल को संवारने के लिए माँ बाप कोशां हैं, परेशान हैं, क्या किया जाए। तो सबको पता है कि पहले गहवारे से निकल कर जब दूसरे गहवारे की तरफ जाता है, स्कूल जाना उसके लिए ज़रूरी है। याद रखें कि अभी तक घर में वो आज़ाद है, आज़ादी से हर तरफ खेल रहा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि बताया जा रहा है उसको। पहले दिन वो माँ बाप ने उसको बड़े अरमानों के साथ सजाया, संवारा, तैयार किया और लेकर के स्कूल की तरफ चले। पहला दिन है, वो स्कूल पहुंच गया। जैसे स्कूल में वो पहुंचा तो उसे एक टीचर नज़र आया, उसके सामने उसने ज़ानू अदब तय किया, बैठा ला। अब वो जैसे कि पिछली उसकी आदत थी खेलने कूदने की, वो खेलना कूदना चाहता है, लेकिन टीचर ने कहा नहीं, खबरदार, तुम उठोगे नहीं, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे तुम्हें करना है। यानी उसकी आज़ादी पर पाबंदियाँ लग गई और एक गाइडेंस शुरुआत हो गई है। तो वो वहाँ पहुँच गया। अब पाबंदी जब लग गई उसके ऊपर, तो बहरहाल कैसे कैसे करके उसने पूरा दिन गुजारा, लौट के घर आ गया।
اب اگلے دن ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسکول جائے، لیکن وہ اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں باپ بہت پریشان ہیں اس کو اسکول بھیجا جائے. اس نے کہا ہم اسکول نہیں جائیں گے، بہت ضدی بچہ ہے، اسکول نہیں جائیں گے. کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا ہم نہیں جائیں گے، چھوٹا بچہ ہے. باپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، چلو اسکول چلو، ہم تمہیں ٹافی دیں گے، ہم تمہیں چاکلیٹ دیں گے، ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بیٹ بال لائیں گے، تمہیں یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے. سوچا اس نے، لالچ دے رہا ہے باپ، لیکن اس کے باوجود وہ جانے کو تیار نہیں ہے. ساری کوششیں کل انعام کی باتیں ہو گئی، لیکن وہ اسکول جانے کو تیار نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پر ابھی لالچ دی جا رہی تھی، اب رخ دوسرا اختیار کیا گیا. ابھی دوسری کوشش ہے. مقصد کیا ہے؟ اسکول لے جانا تاکہ اس کا مستقبل سنور جائے. بالکل سمجھ رہے ہیں؟ اب دوسری کوشش جو اس نے کی، پر ڈرانا شروع کیا. نہیں آؤ گے ہم تمہیں چاکلیٹ نہیں دیں گے، ہم تمہیں ٹافی نہیں دیں گے، ہم تمہیں کھلونے نہیں دیں گے، ہم تمہیں بیٹ بال نہیں دیں گے. کیوں ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ وہ اسکول چلا جائے. بہت ضدی بچہ، اس پر بھی یہ تیار نہیں جانے کے لیے. اب بتائیے کیا کیا جائے؟ لالچ بھی دے کر کے ہار گئے، ڈر خوف دلا کر کے بھی ہار گئے. اب تیسرا طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ بیٹا اگر نہیں جاؤ گے تو زمانہ تمہارے باپ پہ ہنسے گا، تمہارے خاندان پہ ہنسے گا کہ کیسے خاندان کا کیسا بچہ جاہل ہے، پڑھنے کو تیار نہیں، اسکول جانے کو تمہارے چچا پڑھے ہوئے ہیں، تمہارے یہ پڑھے ہوئے، تمہارے یہ پڑھے ہوئے. واسطہ محبت کا دیا گیا، سمپیتھی کا دیا گیا. یعنی ہم جسے محبت کرتے ہیں تو اگر اس کا واسطہ دیا جائے محبت کا تو انسان کر گزرنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو یہ تینوں سٹیجز دیکھیں آپ نے. اب ذرا اس آئینے میں قرآن کو دیکھیں. لالچ جو دی جا رہی ہے اس کا مقصد انسان کو کامیابی کی طرف لے جانا ہے. خوف جو جلایا جا رہا ہے، ڈر کر کے تم صراط مستقیم پہ چلتے رہو، جو اللہ کی مرضی جس پر اس کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. اگر اس پہ بھی راضی نہیں ہو تو اب محبت کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اسے محبت کرتے ہو، اہل بیت سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، ائمہ طاہرین سے محبت کرتے ہو. اب سوال آپ کا ایک جو لالچ والا تھا، جی بالکل، اب اسی سے ذرا ہم دوسری طرف آ رہے ہیں. ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک، آپ نے کہا بڑا معتبر مہینہ ہے. ویسے اللہ کا بنایا ہوا ہر دن، ہر روز، ہر ساعتیں سب اس کی مرضی سے وقت ہے. سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن ایک مہینہ اس نے مخصوص کر رکھا ہے اپنے لیے کہ یہ ہمارا مہینہ ہے. ہم چیزوں کو پڑھتے تو ہیں، ہم جو مذہبی اصول ہیں، جو ہمارے جس کو ہم تہوار کا نام دیتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے تو ہیں، لیکن اس کے پیچھے کا میسج کیا ہے اس پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں. کبھی کوشش نہیں کرتے جاننے نہیں کرتے. بالکل صحیح. ہم رسم کی ادائیگی کرتے ہیں، ظاہر سامنے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا کہا جا رہا ہے اس پہ غور نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ جو ہے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب زمین کچھ رحم کرنے والے ہیں، زمین رحم کرنے سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ. اور کیا آپ نے تو وہ رحم کرنے والا معبود جس نے بندوں کو بھیجا ہے جانتا ہے کہ اس سے گناہیں سرزد ہوں گی اور یہ ذمہ داریاں ہیں سب چیزیں، مگر عبادت بھی اسی کی اہمیت قرار دی اس نے. لیکن اس 30 دن کے اندر اس نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا استغفار کر لیں، اپنے آپ توبہ کر لیں، معبود کی مرضی کو حاصل کر لیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک کے بدلے تمہیں 1000 دینے کو تیار ہیں. تم ایک استغفار کرو گے ہم 1000 اس کے بدلے میں دیں گے، ایک اچھا کام کرو گے 1000 اس کے بدلے میں دیں گے. یعنی اس وقت جو ہے رحمت خداوندی جو ہے وہ جوش میں ہے. تو اگر خدا کی رحمت جوش میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کون سا ایسا بدنصیب انسان ہوگا کہ جو اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہے گا. بہت خوب. اس موقع کا فائدہ ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے. رمضان جیسے 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 گزرتا جا رہا ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ارے بس اتنے روزے بچے اتنے روزے بچے، ہم روزوں کو کیوں دیکھنا ہے؟ کوئی انسان اگر کسی بڑے سے بڑی شخصیت کے گھر مہمان بن کر کے جاتا ہے تو کیا وہ نہیں چاہتا کہ اس کی جہاں پہ ساری سہولتیں ہم کو فراہم ہیں، سارے عیش و آرام ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، ہم اس بڑی شخصیت کے مہمان بنے رہیں؟ وہاں سے کوئی جانا چاہتا ہے؟ نہیں جانا چاہتا، فطرت ہے انسان کی. تو اللہ اگر ہمارا میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں. بہت خوب. ہم اس کی مہمانی سے دور کیسے، مطلب کیسے سوچ کیسے لیا، تصور کیسے کر لیا؟ بہت خوب. اسی لیے معصومین کا جو آپ دیکھیں سیرت ان کی دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، جیسے جیسے ایام گزرتے چلے جاتے تھے معصوم کی رقتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، گریہ بڑھتا جاتا تھا. جبکہ ان سے معصوم ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا، لیکن دنیا کو ایک میسج اور درس دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس سے زیادہ فیضیاب ہو سکو. تو واہ ذیشان صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہماری ناظرین کو بہت عام فہم زبان میں بتایا. بڑے اچھی بات بتائی کہ پرورش ہوئی، بڑے ہوئے، اسکول گئے، جو ایک طریقہ جو آپ لے کے چلے بہت خوبصورت طریقہ تھا. بہت خوب ذیشان صاحب. لیکن ذیشان صاحب ایک جو بات ہے کہ کائنات کی، بیچ میں چھوٹی سی بات ہے کہ کائنات بڑی خوبصورت ہے، دنیا بہت خوبصورت ہے.
دنیا والے بڑے گندے ہیں. جیسا بھی آپ نے بتایا کہ گائیڈنس اہم ہوتی ہے. جدھر جدھر انسان کی گائیڈنس اچھی گائیڈنس ہے تو وہ اچھا نکلے گا, بری گائیڈنس ہے تو الٹیمیٹلی وہ برے ہی راہ پہ جائے گا. تو جہاں پہ شیطان نے اللہ سے یہ بات کہی کہ میں تیری راہ پہ بیٹھ کے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, تو پروردگار نے اس پر جواب دیا تھا کہ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا, یا جو بھی قرآن شریف میں آیت دی ہے کہ جو تیرے بندے ہیں وہی تیرے بہکاوے میں آئیں گے, جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے. تو ایک اشرف المخلوقات یعنی اشرف, اب بہت غور کرنے والی بات ہے ذیشان صاحب کہ اشرف کہا جا رہا ہے انسان کو, اشرف المخلوقات کا درجہ دیا جا رہا ہے. قرآن مجید میں ہے, یہ سب کو پتہ ہے, لیکن آج بھی لوگوں کے بیچ میں مسکنسیپشنس ہے کہ اشرف المخلوقات کی جب انسان کی بات آتی ہے کہ آج جو انسان کی جو چھوی ہے, جو آج انسان کا کیریکٹر ابھر کے سامنے آ رہا ہے, وہ اشرف المخلوقات کہنے کے لائق ہے. دیکھیے ہمارے پاس آصف صاحب ہر چیز کی مثال موجود ہے, اور اگر اللہ مثال نہ دیتا تو بندے اسے شکوہ کرتے کہ یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے ہم کیسے یہ کر سکتے, ہمارے ساتھ یہ دشواریاں, یہ پریشانیاں تھیں. ہر مذہب کے اندر ایک کانسیپٹ ہے, مذہب کا جو ایک آدھار ہے, مذہب کی جو بنیاد ہے, مذہب کا جو ڈھانچہ آپ دیکھیں, اس کے اندر انسان کو زندگی جینا سکھایا جا رہا ہے, سلیقہ حیات سکھایا جا رہا ہے. بالکل. اور اشرف انسان ہے, بے شک اشرف ہے, سارے اس کے اندر قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ آپ کو ملے گا. بہت سی مخلوق اللہ نے پیدا کی, سب کو کسی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے, لیکن ان سب پہ اختیار کس کا ہے؟ ساری مخلوق پر اختیار کس کا ہے؟ انسان کا. بالکل. اور انسان پر اختیار کس کا ہے؟ خالق کا. لیکن اس کے باوجود اس نے آزاد چھوڑ دیا آپ کو, چوائس آپ کی دی کہ آپ کدھر جانا پسند کرو گے, اچھے کی بھی برے کی بھی. اس کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دیا ہے وہ انسان کو عقل دیا ہے. سب سے بڑا ہمارا ہادی راہبر ہمارے لیے وہ عقل ہے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ہمارے سامنے معصومین کی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے کہ جنہوں نے ہر ماحول میں صحبتوں کو برداشت کر کے, پریشانیوں میں, بیماریوں میں, ذمہ داریوں میں, جس بھی آپ زندگی کے اس سے دیکھیں گے ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے, ہر جگہ وہ آئیڈیل ہیں. تو اس آئیڈیل زندگی اپنی زندگی میں ہم کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے رمضان المبارک کی. رمضان المبارک کیا ہے؟ روزے رکھنے کا نام. صبح سے لے کر کے شام تک ہمیں کچھ کھانا نہیں, ہمیں کچھ پینا نہیں, ہمیں یہ نہیں کرنا, نہیں. لیکن آج تو یہی دیکھنے کو مل رہا ہے نا, روزے کو یہی نام دے دیا گیا. میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نہیں کا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ آنکھ سے بری چیز نہیں دیکھنی ہے, زبان سے بری بات نہیں کہنی ہے, کان سے بری چیز نہیں سننی ہے نا, ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے, پیر ہمارے غلط راستوں کی طرف نہ جائیں. یعنی ہمارے جو اعضائے بدن ہیں ان کا بھی روزہ ہے. اب معلوم ہے صاحب متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, مسجدوں میں ہر جگہ ہم نظر آ رہے ہیں, وہ لباس بھی ہم نے وہ والا پہن لیا, روزہ بھی ہم نے رکھ لیا, لیکن ہم نے کیا غور کیا کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں آیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو سب سے ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسا روزہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہو, یا کر کے وقت کے اوپر ہم نے جو ہے وہ روزہ کھول لیا, اس کے بعد ہم دکان پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک آدمی آیا, اس کو دکان پہ ہمارا ذریعہ معاش ہے, ہم نے اس کے اندر ڈنڈی مار دی, کھانے میں ہم نے ملاوٹ کر دیا, ہم لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے ہمارا جو اخلاق ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں, کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ کیسا روزہ ہے؟ روزے کا مطلب ہے کہ انسان کو 30 دن کی ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آنا ہے, آپ کے اندر بدلاؤ آنا ہے. اگر آپ کے اندر بدلاؤ آ گیا, آپ کے اندر اگر چینجز آ گئے, آپ نے خود محسوس کیا کہ ہمارے اندر بہت تبدیلی آ گئی ہے, زمانہ کہنے لگا کہ یار اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے, تو اس کا مطلب کہ ہمارا یہ روزہ بھی قبول, ہماری یہ نماز بھی قبول. بہت خوب ذیشان صاحب, آپ نے بہت اچھی بات بتائی, اور ماشاءاللہ آپ تو پھر آپ کی تعریف جتنی کی جائے اتنی خیر کم ہے ماشاءاللہ. ناظرین, یہ کوئی یہاں پہ آج خیر عید کا دن ہے, تھوڑی ہنسی چلتی ہے, تھوڑا مذاق بھی چلتا ہے, تو عید کی خوشیاں ہیں یہاں پہ. کوئی آپ کے لیے یہ پروگرام خاص کر اس لیے ہے کہ روزے ختم ہوئے ابھی آپ کے, تو آپ خود جج کر سکتے ہیں, آپ خود جج کریے اور بتائیے, آپ خود سوچئے کہ آپ نے روزے رکھے, یہ آپ جان سکتے ہیں نا. بھئی ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا نماز میں کتنا دھیان ہے یہ ہم کو معلوم ہے نا, ہم نے روزہ رکھا یہ ہم کو معلوم ہے نا. بچہ گاڑی چلاتا ہے, سڑک پہ جاتا ہے ذیشان صاحب, لڑ جاتا ہے, چوٹ آتی ہے, گھر والے سارے پکڑتے اس کو ہیں جس سے گاڑی لڑتی ہے, سامنے والے کو دھو دیتے ہیں,
اب بات آتی ہے کہ آنکھوں کی. کہا جاتا ہے کہ آپ کے آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ آگے گڈھا ہے, ہم کو اللہ نے آنکھ دی ہے, ہم دیکھ کے چل سکتے ہیں, ہمیں سامنے والے کا بھروسہ نہیں. یہاں پر یہ کہنا ہے صرف. تو اسلام میں بھی آپ کو پوری آزادی دی گئی ہے. آپ نماز, روزہ, حج, جو بھی آپ کو اصول دین یہاں پہ ہم آپ سے بتائیں کہ ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں, سوال آپ کا آ گیا کہ بچ کے چلنا, سنبھل کے چلنا. حضرت مولا کائنات امیر کائنات علی بن ابی طالب السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا تقوی کیا ہے, جی, اور تقوی کی ہدایت کی جا رہی ہے قرآن میں کہ تقوی کیا ہے. تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی, تم نے برسات دیکھا ہوگا, برسات میں جب بارش ہوتی ہے تو سڑکوں کے اوپر جگہ جگہ جہاں بارش ہوتی ہے وہاں پہ کائی جم جاتی ہے. بالکل. تو اب اس کے اندر جس طریقے سے انسان پیر جمع کے سنبھل کے رکھ کے گزر جاتا ہے, جی, تقوی اسی کا نام ہے. واہ, کہ گناہوں کے دلدل سے, گناہوں کی کائی کے اندر, جہاں پر ہر طرف برائیاں ہی برائیاں, اس کے اندر قدم پھونک کے سنبھل کے رکھ کر اپنی منزل تک پہنچ جانے کا نام جو ہے تقوی ہے. کیا ایسا مطلب وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے ہر چیز کی, جیسے آپ نے بتایا, بہت اچھی چیز ہے. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ تو گفتگو ایسے ہی چلتی رہے گی, انشاءاللہ ہم اپنے ایپیسوڈ میں اس کو جاری رکھیں گے, لیکن آج موضوع ہے عید کا. ہر طرف خوشیاں ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ آخر عید کیا ہے. آصف صاحب, بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ عید کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید نام نئے لباس پہن کر کے گھر گھر جا کے سویاں کھانا اور جشن منانا, بے شک خوشی منانا چاہیے, خوشی جو ہے وہ ہمارے زندگی کے لیے ضروری بھی ہے. لیکن سوال یہ کہ عید کس کی ہے, سب سے اہم سوال کس کی ہے. ہم نے مذہب کو جو دیکھا, جس چشمے سے دیکھا ہم نے مذہب کو, وہ اپنے فائدے کے لیے صرف دیکھا ہم نے, جبکہ مذہب دراصل آپ کا فائدہ ہی چاہتا ہے. اللہ جو ہے وہ آپ کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ اس نے جب ایک خوبصورت چیز بنا دی, دنیا بنائی, مخلوق بنائی, اس میں انسان کو بنایا, تو وہ کب چاہے گا کہ جس نے اس مخلوق کو بنایا اس مخلوق کو کوئی نقصان ہو؟ واہ, وہ چاہتا ہے کہ ہر طریقے سے آپ کا فائدہ ہو. بالکل. ماہ سیام, ماہ رمضان المبارک, اس کو بڑے ادب کے ساتھ ہمیں اس کا نام لینا. جب تک ہم کسی چیز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, ادب نہیں کریں گے, عزت نہیں دیں گے, کہتا ہے گرو کی عزت کرو, ماں باپ کی عزت کرو, بھائی بہنوں کی عزت کرو, تاکہ تمہیں زندگی ملے, وہاں سے زندگی کے سلیقے ملے تم کو, وہاں سے نشیب و فراز کے بارے میں تمہیں بتائیں. وہ اس طریقے سے ماہ سیام کا احترام کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کا احترام کرو. کیوں احترام کرو؟ اس لیے احترام کرو کہ یہ ماہ سیام وہ ماہ سیام ہے کہ جس نے ہمیں 30 دن, آپ غور کریں کتنی ڈیپتھ میں جائیں, ٹائم مینجمنٹ ملے گا اس کے اندر آپ کو, کہ ٹائم کو مینیج کیسے کیا جائے. یہ ہم کو 30 دن میں ہم کو ایک سکھا دیا گیا, سمجھ رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آگے بڑھیے آپ. سب سے بڑی چیز جو رمضان نے ہم کو دیا, رمضان المبارک نے, وہ کیا دیا کہ ماہ سیام میں آپ نے روزہ رکھ لیا, کسی ایک بچے نے روزہ رکھ لیا, کسی جس پہ روزہ واجب اس نے رکھ لیا. کیا آپ نے کبھی یہ سنا کہ وہ اکیلے میں جا کے تنہائی میں اس نے پانی پی لیا, اس نے کھانا کھا لیا, پھر باہر آیا اس نے کہہ دیا میں روزے سے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا نا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم نے جو روزہ رکھا وہ معبود ہمیں دیکھ رہا ہے. یعنی اس کی نفس کی پیروی ہے جو کوئی کر رہا ہے, جو مسلسل اس پہ نظر رکھے. نہیں, نفس کی پیروی وہ نہیں کر رہا ہے. جی, نفس کی پیروی کرے گا تو پھر تو چلا گیا وہ. نفس پہ اس کا پورا کنٹرول اسے حاصل ہو گیا ہے, اس سے قوت حاصل ہو گئی نفس کے اوپر. اور اب وہ اس کے اندر جو ایک چیز پیدا کی گئی, وہ جو بہت ہی ضروری ہر عبادت کے لیے روح عبادت ہے, جس کے لیے کر رہے ہیں, وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. وہ ہماری نیتوں سے واقف ہے, دل کے راز کو جانتا ہے وہ, کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, ہم کیا پلان کر رہے ہیں. تو رمضان نے ہم کو یہ جو سکھایا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ خالق ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے, تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو خوف خدا و خوشنودی خدا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہو. بہت خوب. تو اگر جس دن ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو اب سماج کے اندر, معاشرے کے اندر جو صحت آئے گی, جو ایک پازیٹیو اپروچ ہوگی ہماری, تو معاشرہ صحت مند ہو جائے گا. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں آج, وہ لوگوں کی نگاہیں بچا کر کے ہم جو فراڈ کر رہے ہیں, ہم جو آج جو کچھ بھی زمانے میں ہو رہا ہے, وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ناظرین بھی جانتے ہیں, آپ بھی بخوبی واقف ہیں. تو جس دن ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے, ہم جان کے انجان بنے ہوئے ہیں. کسی نہیں پتا ہے کہ مر کے اس دنیا سے جانا ہے. بہت خوب. کسی نہیں پتا ہے کہ رات اور دن ہے, کسی نہیں پتا ہے کہ جو دنیا ہر چیز جانتی ہے, ہر انسان کو پتا, لیکن جان کے انجان بنی ہوئی ہے. وہی جو میں نے ابھی بالکل صحیح کہ پہلے بھی یہی بات ابھی جو بتائی تھی کہ سب کچھ پتا ہے, ہر چیز معلوم ہے, ہم کو پتا ہے نا میں کیا کر رہا ہوں. رمضان میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, ناظرین بھی واقف ہیں,
ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ مسجدیں بڑی بھری ہوتی ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ لوگ صاف کپڑے پہن کے اور بالکل چمکتے ہوئے مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھی فل ہیں ایک دم، اور خاص کر رمضان میں اول نماز ہے، اول نماز، یعنی رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد اس لیے کریں کیونکہ وہاں پہ، معاف کیجیے گا ناظرین، کہ وہاں پہ افطاری آتی ہے، یا پھر ہم روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں یہ، اور یہ اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ رمضان میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا فریضہ ہے، اور یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی سارے دنوں میں نماز 5 وقتہ پڑھیں جو واجب ہے۔ لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پوری مسجدوں میں سناٹا۔ آپ خود دیکھیے، غور کیجئے کہ عید کے بعد جہاں رمضان ہوا، بس عید کے مہینے سے ہی مسجدوں میں سناٹے ہو جاتے ہیں۔ کچھ مسجدیں تو ایسی ہیں جہاں تالا لے کے جایا جاتا ہے، باقاعدہ لاک لگتا ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے کچھ مسجدیں۔ تو ان سب چیزوں کو اگر قابو میں کر سکتا ہے تو وہ خود اپنا نفس، خود انسان، یہاں پہ کسی نیتا یا کسی ہم کو پولیٹیشین یا کسی، ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی مولوی سے ہی رائے لیں، کسی مولانا سے، یہاں پہ انسان اتنا اسٹیبلش ہے اپنے اندر خود کہ خود ان چیزوں کا دھیان رکھ سکتا ہے۔ تو ذیشان صاحب، آپ نے بہت اچھی بات بتائی، تو بس تھوڑی سی بات عید کی رہ گئی ہے کہ عید کی جو خوشی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ نئے کپڑے ہی پہن لینا عید نہیں ہے۔ دیکھیے، عید کے لیے خوشی اس کی ہے کہ جس نے اپنے نفس پر قابو پایا، خوشی اس کے لیے ہے کہ جس نے استغفار کیا، خوشی اس کے لیے ہے کہ جس نے حکم خداوندی کی پابندی کی۔ عید اس کے لیے ہے کہ جو خود اپنے آس قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے، بالکل اپنی شخصیت سے باقاعدہ واقف ہے، چاہے اس کے لیے وہ جتنے بہانے تلاش کرے۔ بالکل سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عید دراصل اس کی ہے کہ جس کے اندر تبدیلی آئی، عید اس کی ہے کہ جس کے اندر بدلاؤ آیا، عید اس کی ہے کہ جس نے اپنے گناہوں پر نادم ہوا، عید اس کی ہے کہ جس نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ اب یہ گناہیں ہم سے سرزد نہیں ہوں گی، عید اس کے لیے ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے معافی اور توبہ استغفار کیا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے ان والدین پر، ان ماں باپ پر، یا ان سرپرستوں پر کہ جو اپنا بیٹا روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے، بیٹا روزہ نہ رکھو اس لیے کہ تمہاری ایگزام ہے، روزہ نہ رکھو اس لیے کہ تمہاری پڑھائی ہے، روزہ نہ رکھو اس لیے کہ تم بیمار ہو، روزہ اس لیے۔ شریعت سے زیادہ ان سب چیزوں کو سمجھنے والا کون ہے؟ یا اس کریم معبود سے زیادہ تمہارے دلوں سے اور تمہارے صحت کو اور تمہاری زندگی کو سمجھنے والا کون ہے؟ افسوس کی بات ہے، جس نے پورے جسم کے اندر حیات کا ایک نظام بنایا ہے، جس کے اندر دل دھڑک رہا ہے، اجزاء جو ہیں، ہمارے اعضاء جو ہیں، ہمارے ذہن جو ہے، ہمارا دماغ جو ہے، سب کام کر رہے ہیں، سب رواں دواں ہیں، اس سے زیادہ بنانے والا وہ ہے۔ تم بتا رہے ہو کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، وہ اگر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا تو روزہ رکھتا کیوں وہ؟ بالکل اگر نقصان دہ ہوتا تو وہ روزہ ہم پر فرض کیوں کرتا؟ کیا اسے واقف نہیں ہے وہ؟ اس کا مطلب کہ آپ اس اسٹیج میں آ کر کے بچے کو شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، جہاں پہ اس کا کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا، جہاں پہ اس کا یقین ہونا چاہیے تھا، اس کا مطلب کہ آپ نے ابھی سے اس کے ذہن کے اندر یہ کہتے ہیں ہر چیز ماننے والی نہیں ہے۔ جہاں یہ پرورش ہوگی، پھر وہ ماں باپ، جب جو اللہ کے ماں باپ سکھا رہے ہوں کہ اللہ کے حکم کا تابع جب وہ نہیں ہے، اس کے اندر اطاعت نہیں پائی جا رہی ہے، تم نے خود سکھا دیا، پھر فرزند کا رونا کیوں روتے ہیں ہم کہ بیٹا ہمارا حکم نہیں مان رہا ہے، بیٹا ہمارے کہنے پہ نہیں، بیٹا ہماری چیزوں کو نہیں سن رہا ہے، نہ کیا کہتے ہیں نالائق ہو گیا ہے، یہ ہماری باتوں کو نہیں سنتا۔ تو تم نے جب اللہ کے ہو کر کے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں حیات دی، جس نے تمہیں رزق دیا، روزی دی، دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، کہنے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، جب تم اس کے حکم کے فرما بردار نہیں ہو تو تمہاری اولاد تمہارے لیے کیسے لائق ہو جائے گی؟ بالکل صحیح، تم نے ابھی اسی سٹیج میں اس چیز کو سکھا دیا ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ کس طریقے سے روزہ رکھنے سے وہ ہٹاتے ہیں، جبکہ روزے کا جو ہمارے نفس کے اوپر، ہماری روحانی جسمانی ساری بیماریوں کا دور اسی ماہ سیام میں ہوتا ہے۔ تو آصف صاحب، عید اس کی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے حکم جو اس نے دیا ہے اس پہ عمل پیرا رہا اور وہ سارے حکم کو بجا لایا جو اسے کرنا تھا۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی آ گئی، بدلاؤ آ گیا، بے شک ہمارے لیے عید ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید ہر دن اس کے لیے عید کا دن ہے کہ جس دن بندے سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ کیا بات ہے، بہت خوب ذیشان صاحب، بہت خوب۔
بہت اچھی بات چیت رہی ذیشان صاحب. بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ذیشان صاحب اب میرے خیال سے پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے. تو ذیشان صاحب ہمارے پروگرام کو اسی طریقے سے ہم چالو رکھیں گے, جاری رکھیں گے. ہم چاہیں گے کہ ہم پوری ناظرین کے ساتھ اسی طرح سے عید کے تہوار میں شامل رہیں اور ناظرین بھی عید کی خوشیاں یوں ہی مناتے رہیں. آپ لوگ کہیں مت جائیے, یوں ہی بنے رہیے ہمارے ساتھ حسینی ٹی وی پر. ہم آپ کے سامنے اسی طرح کے پروگرام لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. ذیشان صاحب کوئی ایسا پیغام ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں ہماری ناظرین کو؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. واہ. اسلام, دین, مذہب, دھرم جو کچھ بھی ہے وہ انسان کو جوڑنے کے لیے آیا ہے. وہ جہاں پر دو حقوق بتائے گئے ہیں, ایک اللہ کا حق ہے, حقوق اللہ جسے کہتے ہیں, دوسرا حقوق العباد ہے, بندوں کا حق. تو جس کا جو حق ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حق اس تک پہنچا دیں. اور اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کسی دھرم کے انیائی ہیں, اس کے پالن کرنے والے ہیں, تو ہر دھرم کا ایک پیغام ہے کہ وہ انسانیت کا پیغام ہے, مانوتا کا پیغام ہے, شرافت کا پیغام ہے, جس سے ہماری زبان سے, ہمارے جسم سے, ہمارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم زخموں پہ مرہم رکھیں, نمک نہ چھڑکیں. تو ناظرین اب ہم لوگ کو اجازت دیجیے. ناظرین اسی طرح سے ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ کہ یہ اس عید کے علاوہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ہزاروں سال تک اسی طرح سے عیدیں آتی رہیں اور آپ عید کی خوشیاں مناتے رہیں. اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے جو بھی روزے ہوں, جو عبادتیں ہیں آپ کی, وہ اسی طرح سے عید کے بعد بھی مطلب چلتی رہنا چاہیے, بیچ میں گیپنگ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ سیکھا ہے اس پہ ہم عمل بالکل, اور کیونکہ اللہ انہی لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں. کیونکہ پروردگار عالم کو صرف اور صرف اس کے علاوہ جو چیزیں پسند ہیں وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. تو ناظرین اب مجھے اور ذیشان صاحب کو اجازت دیجیے. کو ہس ٹی وی کی طرف سے بھی عید کی بہت بہت مبارکباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ تمامی حضرات کو اور ہس ٹی وی کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں عید کی. پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ معبود آپ کی زندگی میں ہر موقع پر خوشیاں ہی نصیب ہوں اور ہم سب کو معرفت خداوندی اور اس کی عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا ہو. ذیشان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب. خدا حافظ.